अस्सलाम वालेकुम गौहर शाही मरहबा। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह को अपना ज़िक्र करना क्यों पसंद है। अगर कोई इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह उस पे क्यों खुश होता है। आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। और आपको पता है कि नमाज़ पढ़ने से अल्लाह का ज़िक्र होता है या कुरान पढ़ने से अल्लाह का ज़िक्र होता है? क्या ये दोनों काम करने से अल्लाह खुश होता है? इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे और साथ ही साथ यह भी जान लीजिए आप, अल्लाह आपसे कभी नहीं कहता आप नमाज़ पढ़िए, आप रोज़ा रखिए, आप तिलावत कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे भी बड़ी इबादत है अल्लाह का ज़िक्र। मैदान महशर में सब लोग जानते हैं, सभी मौलवी मौलाना कहते हैं मैदान महशर में पहला सवाल होगा, नमाज़ कायम था आपका या नहीं था? लेकिन उन लोगों को यह भी नहीं पता है कि सबसे पहले नमाज से भी पहले अल्लाह का ज़िक्र इस दुनिया में शामिल हुआ और ज़िक्र से ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो अल्लाह का ज़िक्र करना सबसे बड़ी इबादत है। मैं आपको बता दूँ, अगर कोई इंसान या फिर मैं ही आपका अगर बहुत ही बड़ाई करूँ, आपके बारे में अच्छी बातें कहूँ, तो आप खुश होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप अल्लाह के बारे में अच्छी बातें, अच्छी तरबियत और अल्लाह के बारे में लोगों को बताएँ, तो अल्लाह आपके ऊपर फ़िदा हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। तो ज़िक्र अल्लाह कितनी बड़ी इबादत है, इसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे। नमाज़ पढ़ना भी वाजिब है, तिलावत करना, रोज़ा रखना, ये सब सारी चीज़ें वाजिब है, ये गलत नहीं है। लेकिन इसके क्या मर्तबा है, इससे क्या होता है? जैसे कि आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके पहले वज़ू बनाते हैं, तो वज़ू बनाने से आपकी पूरी शरीर पाक हो जाती है। उसके बाद आप नियत बाँधते हैं, नियत बाँधने से आपका ईमान और दिल एकदम शांत हो जाता है और नियत ध्यान में रहती है। उस समय जब आप करते हैं, जो भी अल्लाह से गुज़ारिश करते हैं, अल्लाह की शुक्र पढ़ते हैं, तो आपको एक अच्छा फ़ील होता है। तो आप खुद को फ़ील जब अच्छा करेंगे, यानी मस्जिद में जाके जब नमाज़ पढ़ेंगे, अदा करेंगे, तिलावत करेंगे, तो आपको अच्छा फ़ील होता है। उसी तरीके से अल्लाह को अच्छा फ़ील होता है जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, लोगों में उनको अल्लाह के बताए हुए रास्ते को बताते हैं, उनका इल्म हासिल बताते हैं, कैसे अल्लाह के रास्ते पे चला जाए, क्या किया जाए, हकीकत क्या चीज़ है, तो फिर अल्लाह भी खुश होता है। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको अल्लाह के बारे में और अल्लाह का ज़िक्र कैसे, क्या है, क्या नहीं, उसके मर्तबा क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आइए सुनते हैं यूनुस साहब की आवाज़ में। एक और भी वाक़या है जो मैंने सरकार से सुना। एक रोज़ सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी वजह से कोई उनको काम था, तो वो मलकूती हालत कश्फ में थे। तो मलकूती हालत कश्फ में थे तो जन्नत का नज़ारा कर रहे थे, शायद किसी को जन्नत में ढूंढ रहे होंगे। तो वहाँ उन्होंने जन्नत में एक शख्स को जिसके हाथ बंधे हुए हैं टहलते हुए देखा। तो ये मंजर जब आपने देखा तो आपको बड़ी तशवीश हुई कि भाई जन्नत में इसके हाथ क्यों बंधे हुए। तो आपने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? कहा जी मुझसे एक गुनाह हुआ था, उसकी वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो कहा कि भाई तुम गुनाह हुआ था तो जन्नत में कैसे? उसने कहा कि मेरे पास इसमें ज़ात अल्लाह का ज़िक्र क़ल्बी है, जिसकी वजह से मुझे सज़ा भी जन्नत में मिल रही है। कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, अब उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह ये था कि बचपन में उस शख्स ने जाने ना अनजाने में, गौस पाक बच्चे थे उनको धक्का दे दिया, तो उसकी सज़ा उसको मिल रही थी। लोग समझते हैं, उलमा और बाकी जितने मजहबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये सूफिया इकराम का दिमाग ख़राब है, जो ज़िक्र इलाही की इतनी इन्होंने फजीलत बयान कर दी है, इतनी अजमत बयान कर दी है। लेकिन अहादीस में भी लिखा है, हुजूर ने बड़ा जोर दिया इस बात पर कि जहाद करने से भी ज़्यादा बड़ा अमल, सोने चांदी के ओहद पहाड़ के बराबर सोना चांदी तकसीम करने से भी ज़्यादा बड़ा अमल। जहाद में तुम दुश्मनों के गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारें, और इतना जहाद करो कि काट काट के दुश्मनों को तुम्हारी तलवारें टूट जाएं। अब ये जो इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है कि इतना जहाद करो कि तुम्हारी मार मार के तलवारें टूट जाएं, तो मतलब ये हुआ कि तुमने खुल के जहाद किया है। फरमाया कि फिर भी एक अमल ऐसा है
جو ان تمام سے افضل ہے۔ صحابہ تو پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھا یہ ایسا عمل کیا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک؟ کہا وہ اللہ کا ذکر۔ اب یہاں پر لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر، پھر وہ کہتے ہیں، آپ مولویوں کو سنیں، وہ کہتے ہیں قرآن شریف پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن شریف پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کرنا اس کی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے نا، یہ راز سب کو تھوڑی معلوم ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہ بات تو بتائی کہ سب سے بڑا عمل ذکر اللہ کا ہے، کیوں ہے یہ نہیں بتائی، اور پھر حدیثوں میں آ گیا کہ یوم محشر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ نماز زیادہ افضل ہے کیونکہ پہلا سوال اس کا ہوگا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز اترنے سے پہلے ذکر اترا تھا۔ ذکر جو ہے وہ کوئی رکن نہیں ہے، ذکر گاڑی کا تیل ہے جو انجن میں بھرا جاتا ہے دل کے۔ ذکر کوئی رکن نہیں ہے کہ جو آپ اس کو نماز اور روزے سے کمپیئر کریں۔ اگر ریلیجن جو ہے، عبادات جو ہیں وہ گاڑی ہے تو دل اس کا انجن ہے اور ذکر الہی اس کا پیٹرول ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار اس ذکر الہی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کوئی انسان ایسا ہے جس کو اپنی تعریف اچھی نہ لگے؟ فرمایا کہ اگر کوئی دشمن ہے تمہارا اور وہ اچانک تمہاری تعریف کرنا شروع کر دے، تم دشمنی بھول جاؤ گے۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ کے ذکر سے اللہ کو مستی چڑھتی ہے، اللہ جو ہے نا اس سے مست ہو جاتا ہے، اور جب اس کو مستی چڑھتی ہے تو اس مستی کے عالم میں وہ بولتا ہے کہ جاؤ میں نے بخش دیا، جاؤ میں نے بخش دیا، جاؤ میں نے بخش دیا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ اور بھی آگے کھڑا ہو گیا تھا، ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اللہ پوری بات ہی نہیں سنتا ہے ان کی، کہتا ہے جی اس کو بھی بخش دیا۔ تو اس میں اللہ کا جو ہے پرسنل، اللہ کا ذاتی انٹرسٹ شامل ہے۔ جس طرح آپ مساج کروانا کس کو برا لگے گا؟ کوئی آپ کا مساج کرے آپ کو برا لگے گا؟ آپ کی مالش کرے، آپ کے پاؤں دبائے تو برا نہیں لگے گا نا۔ اچھا، اب ضروری یہ ہے کہ جو آپ کے پاؤں دبائے، مالش کرے، مساج کرے، آپ کے ہاتھ اس کے پاؤں کو لگیں، مس ہوں، تب وہ مساج ہوگا نا۔ اگر اس کے پاؤں اور آپ کے بیچ میں فاصلہ ہوگا، آپ پاؤں وہ ہے یوں کرتے رہیں، کوئی فرق پڑے؟ یہی فرق ہے ذکر قلب کے بعد ذکر کرنے کا اور بغیر ذکر قلب کے ظاہری زبان سے ذکر کرنے کا۔ ظاہری زبان سے جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا نہیں، اس کو مستی چڑھتی نہیں، وہ ضائع ہو گیا تمہارا۔ بھائی آپ 1 گھنٹے یوں کرتے رہیں اور کہیں لاؤ جی میں نے 1 گھنٹے مساج کیا، پیسے دو، وہ بولے گا مجھے تو کوئی محسوس تک نہیں ہوا، میں کیوں دوں پیسے؟ اسی طرح ساری زندگی آپ اللہ کرتے رہیں بغیر دل کو جاری کیے تو اللہ کہے گا مجھے تو کوئی مستی نہیں محسوس ہوئی، مجھے کیا پتا کہ تو نے کیا ہے نہیں کیا ہے۔ اس کو تو وہ مستی چاہیے۔ جب تیرے دل اللہ کے نور سے بیدار ہوگا، اوپر عرش الہی پر ایک مینار ہے، جب تیرا دل اللہ کرے گا وہ مینار میں لرزہ طاری ہوگا۔ جب وہ مینار میں جو لرزہ طاری ہوگا وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت کیف و سرور کی مستی میں ہے۔ قدسی جو ہیں عرش کے وہ اب ذرا دور دور رہیں، قریب نہ آئیں۔ جب بھی وہ مینار ہلتا ہے تو سب دور دور ہو جاتے۔ تو اس لیے ذکر الہی کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن کون سا ذکر الہی؟ جو اس کی ذات تک پہنچ جائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں گا، کہیں نہیں کہا کہ تم میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھوں گا، تم میری زکوٰۃ دو میں تمہاری زکوٰۃ دوں گا، تم میرا حج کرو میں تمہارا حج کروں، کہا ہے کہیں نہیں کہا، لیکن ذکر کے لیے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم تب میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول الرب عز وجل، کہ رب کہتا ہے، یوم القیامہ، کہ یوم قیامہ میں رب کہے گا، سیعلم اہل الجمع
من اہل الکرم، کہ بھائی سخاوت والے لوگ کہاں ہیں، سخاوت والے لوگ اور بزرگی والے لوگ کہاں ہیں؟ فقیلا، تو کہا جائے گا ومن اہل الکرم، کہ کرم کرنے والے، سخاوت کرنے والے لوگ کون ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ قال اہل المجالس الذکر فی المساجد، کہ جو حلقہ ذکر مسجدوں میں کرتے تھے نا وہ ہیں سخی، ان کو بلاؤ۔ اسی طرح کی ایک حدیث کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن سرکار نے سنائی، سرکار نے فرمایا کہ یوم محشر میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا کہ بھائی عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں۔ سرکار نے تو بڑے مزے لے کے فرمایا، سرکار، اور مزے لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تشریح اس طرح کی، سرکار نے اس طرح اس کی تشریح فرمائی کہ ہمارے فوراً سمجھ میں آ گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم محشر میں کہے گا کہ عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں، تو یہ بڑے بڑے جو آرمی جنرل تھے، سیاست دان تھے، یہ کھڑے ہو جائیں گے، عمران خان جیسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ لفظ کہا، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا، اللہ کہے گا نہیں تم نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ تو پھر وہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تم عقل مند کہہ رہے ہو اللہ میاں؟ فرمایا یہی تو عقل مند ہیں، تم نے اپنا سارا وقت دنیا کمانے میں لگا دیا اور انہوں نے اپنا سارا وقت آخرت کمانے میں لگا دیا۔ آج آخرت ہے، بتاؤ عقل مند کون ہے؟ تم نے تو دنیا میں لگایا تھا نا، اب یہاں تو تمہارے پلے کچھ ہے نہیں، جو دنیا میں تم نے کمایا تھا وہ تو چھوڑ کے آ گئے تم، ساتھ کیا جائے گا؟ قلب سلیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ یوم محشر میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخی کہا۔ اچھا، اب یہ احادیث ہیں، یہ حدیث جو ہے احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند کے بارے میں انہوں نے کہا احسن ہے اور صحیح ہے۔ اچھا، ان احادیث میں یہ باتیں موجود ہونے کے باوجود بھی اکثریت جو علماء کی ہے وہ حلقہ ذکر کو بدعت کہتی ہے، اور حدیث میں لکھا ہے اہل مجالس الذکر فی المساجد، کہ جو مسجدوں کے اندر ذکر کا حلقہ کرتے تھے ان کو بلاؤ، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اچھا، اب یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی انفارمیشن میں پہلے سے ہے یہ بات کہ کچھ لوگ زمین کے اوپر ایسے ہیں جو ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ روزانہ رپورٹ لیتا تھا نا فرشتوں سے۔ اچھا، اس کے ذہن میں ہے یہ، تو اس کو تو شوق تھا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو زمین پر میری خاطر مختلف زبان بولنے والے، کوئی ممبئی سے آیا، کوئی کراچی سے آیا، کوئی لاہور سے آیا، کوئی واشنگٹن سے آیا، کوئی لندن کا ہے، کوئی ڈھاکہ سے آیا، سب اکٹھے ایک جگہ ہو کے میرا ذکر کر رہے تھے۔ یار کیا لوگ ہیں، ان کو بلاؤ، وہ کدھر ہیں؟ یہ تو جھک مار کے آئے ہیں سارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں نمازیں کیا ہوتی ہیں، روزے کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، کم سے کم ان کو بلا لو، انہوں نے ایک ہی عمل کیا اور کچھ نہیں کیا، اور جو ایک عمل کیا اس میں کامل تھے، ہم تک ان کا ذکر پہنچتا تھا، انہی کو بلا لو۔ اچھا، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے بھائی، کیا بات ہے اس حدیث کی بھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ۔ خوبصورت بات ہے یہ کہ وہ قوم کہاں ہے جو جمع ہوتی تھی، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو جمع ہوتے تھے نا، وہ ان کی نیت کیا تھی؟ لا یریدون بذالک، وہ جو ذکر کی محفل کرتے تھے اس کرنے میں ان کا ارادہ کوئی اور نہیں تھا، الا وجہہ، صرف اس کے چہرے کی، اس کی رضا کی خاطر، صرف اس کی رضا کی خاطر، اور کوئی مطلب نہیں تھا ان کا کہ جنت مل جائے یا حوریں مل جائیں یا کاروبار میں برکت ہو جائے یا میری ماں کو فالج ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، نہیں،
میں صرف اس کی یاد میں ہوں، اس سے کچھ لینا نہیں ہے، صرف مزے لینے ہیں اس کے ذکر کے۔ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ الا نادہم مناد من السماء، کہ آواز دینے والے کی آسمان سے آواز آئے گی، منادی کرنا یعنی اعلان کرنا، کیا آواز آئے گی کہ ان قوموا مغفورا لکم، کہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، کھڑے ہو جاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ یقین کرو بدلت بدل دیے ہیں، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، حسنات نیکیوں میں، یعنی ذکر کی برکت کی وجہ سے ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، یہ وہ آیت ہے جو سرکار سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے بعد پہلی آیت میں نے قرآن کی پڑھی تھی، اور اس آیت سے مجھے عشق ہو گیا تھا۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین، کہ مومنین وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تیز تیز دھڑکتے ہیں، وجلت آئے ہائے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تیز تیز دھڑکتے ہیں، مچلتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت قرآن سننے سے یہ ہوگا، نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، ان کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے اوپر قرآن پڑھنا کچھ اور ہے نا، ان کے اوپر قرآن پڑھنا کیا ہے؟ اب یہ جو لوگ مر جاتے ہیں، سب نہیں مرنا ہے، کوئی خاص لوگ نہیں ہے جو مر گئے تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھیج دیتے ہیں، یہ ہے کسی پر قرآن پڑھنا۔ ہاں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن آپ نے پڑھا، ظاہر ہے کہ کوئی مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے نا اس کے لیے، تو آپ نے قرآن پڑھا ہے لیکن اس کا جو ثواب ہے آپ اس کو بھیج رہے ہیں، تو اب زندہ ہیں آپ پر اب قرآن جو پڑھا جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ امجد حسین میرے اوپر قرآن پڑھو تو آپ کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا، آپ کہیں گے بھائی آپ خود ہی پڑھ لیں اچھا بھائی ہم مردے کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ تو خود ہی پڑھ لے؟ کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا نا، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم کو بھی پڑھنا نہیں آتا اپنے اوپر، اس لیے رسول اللہ نے ہم پر پڑھا۔ اب رسول اللہ کا قرآن پڑھنا کیا ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا نور ان کے پاس آیا، پھر وہ نور انہوں نے نظروں سے ہمارے اوپر ڈالا، یہ ہے ان کا ہم پر قرآن پڑھنا۔ جس طرح آپ نے مردوں کو ایصال کیا تھا ثواب، اسی طرح حضور ثواب نہیں نور منتقل کریں گے اور اس کے ذریعے تزکیہ کریں گے ہمارا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، کہ حضور کے قلب کے اندر تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس سے نور بن رہا ہے، اور وہ نور پھر وہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ۔ اب یہاں اس سے پتہ چل رہا ہے، دیکھیے نا یہ پیسو وائس ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کوئی پڑھتا ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مرشد ہے جو اپنی نظروں سے قرآن کا نور ان کو دے رہا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، کہ اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کون پڑھتا ہے؟ وہ تو نہیں کر رہا نا،
جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو نہیں پڑھ رہے. پیسو وائس میں یہ جملہ ہے کہ کوئی پڑھے گا ان پر آیات. اچھا پھر کیا لکھا ہوا؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس کی جو تفسیر میں جو جان پایا ہوں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، تو اب پڑھی جاتی ہیں سو مراد یہی ہے کہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، وہ تو نہیں پڑھ رہے نا. کون پڑھ رہا ہے؟ ان پر کون پڑھے گا؟ یہ تو زندہ ہیں ابھی تک. مر جاتے تو کہتے جی بلال سے پڑھوا لو، امجد حسین سے پڑھوا لو، امجد حسین مر جائے تو مرزا سے پڑھوا لو، مرزا مر جائے تو فیصل سے پڑھوا لو، اور سبھی مر جائیں تو کرائے کا ملا پکڑ لاؤ. پیسے لے کے بھی قرآن پڑھتے ہیں لوگ، لیکن یہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے. یہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے. قرآن جن کے اندر اتر گیا اور جن کے دل کی دھڑکنوں سے قرآن کی آیتیں ٹکرا رہی ہیں، وہ آیتوں کا نور بن رہا ہے. نظر جناندی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، وہ پھر جو اس کے دل سے نگاہوں میں نور آیا، وہ باطنی توجہ کے ذریعے تمہارے دلوں پر نظر ڈالے گا نا. پھر جب وہ تمہارے دلوں پر نظر ڈالے گا تو پھر کیا ہوگا؟ زادتہم ایمانا، تو تمہارے ایمانوں میں اضافہ ہوگا. وعلی ربہم یتوکلون، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تمہارے رب پر تمہارا توکل بڑھ جائے گا. تو یہ اس کے اندر دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے دل اللہ کے ذکر میں دھڑکتے ہیں، پہلی شرط ہے کہ ان کے دل اللہ کی ذکر میں، اس کی مستی میں مچل رہے ہوں، لوٹ پوٹ دل ان کے ہو رہے ہوں. ان پر پھر کوئی قرآن پڑھنے والا آ جائے. بغیر ذکر قلب کے قرآن پڑھنے سے تیرے اوپر پڑھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں. تیرا قلب جاری ہو اور قلب جو ہے وہ ذکر کی مستی میں مدہوش ہو، اس کے اوپر کوئی نظر کرم کرنے والا، باطنی توجہ کرنے والا آ جائے. زادتہم ایمانا، کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا جو رب ہے اس پر ان کے توکل میں اضافہ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، ذکر اللہ کتنی بڑی عبادت ہے. یہ اس ویڈیو میں سننے کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے علم حاصل ہوا ہوگا. ماشاء اللہ، یہ ویڈیو ہمیں بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے آپ تک پہنچایا ویڈیو. امید ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، لوگوں کو شیئر کیجیے گا. شیئر کرنے سے آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر ایک چیز سے شفا عطا فرمائے گا، پریشانیوں سے عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. لائک سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. اور آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہے تب کمنٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک آئی ڈی پہ بھی جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. فیس بک آئی ڈی، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور امید ہے کہ آپ ڈیلی ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے. پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. السلام علیکم. گوہر شاہی، مرحبا.